बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मुराद सईद इमरान खान के पोस्टर बॉय माने जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में इमरान खान के पोस्टर बॉय मुराद सईद की इंतहाई दबंग अंदाज में वापसी हुई है। कहा जा रहा है कि केपीके के सेनेट इंतखाबात के अंदर इमरान खान का प्लान बी कामयाब हो गया है। कैसे और क्यों कर गंडापुर का धमाका भी करार दिया जा रहा है इसे, जिससे सारा सियासी खेल आइंदा चंद दिनों में आपको तब्दील नजर आएगा। ये दावा भी कर रहे हैं ज़राए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान राबते बहाल हो चुके और मुराद सईद की कामयाबी को इसकी निशानी के तौर पर इसकी मिसाल के तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए। केपी सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद का सेनेटर मुंतखब होना ना सिर्फ मुराद सईद बल्कि इमरान खान साहब की भी बड़ी अलामती कामयाबी करार दिया जा रहा है और इस कामयाबी से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम जाएगा। माहिरीन का ये दावा है कि इमरान खान ये बात एक बार फिर साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि जनाब ताकतवर हलके जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, अगर वो इमरान खान के पोस्टर बॉय मुराद सईद को पाकिस्तानी सियासत से आउट नहीं कर सके तो भला इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से क्या माइनस करेंगे। और ये इमरान खान साहब की मुल्की सियासत में वापसी का नुक्ता आगाज़ करार दिया जा रहा है। क्या इस खुशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? बातें बहुत हैं जो अगर की जाएं तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वक्त 9 नशस्तों की हकदार थी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला नहीं आया था, उसके बाद फ़ैसला आने के बाद एक मौके पर 8 फिर एक मौके पर 7 नशस्तों की भी हकदार बन सकती थी। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर आए हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। जब ये पता चला कि ताकतवर हल्के एक्टिव हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती हैं और ऐसे में एक फार्मूला सामने आया 6 और 5 का, और जो नताइज आए हैं उन नताइज के मुताबिक इस फार्मूले पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ है। मुराद सईद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार जो हैं वो केपीके के सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और अगर मखसूस नशस्तों का गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला ना आता तो 9 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते। ये सारी एक तरह की मनसूबाबंदी थी, प्लानिंग थी, लेकिन जितना जो कुछ भी हासिल कर सकते थे इमरान खान और अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की हुकूमत, वो जनाब उन्होंने हासिल कर ली। और ख़ास तौर पर इस कामयाबी के अंदर ये जो अहम तरीन कामयाबी है मुराद सईद साहब का जनाब जीतना, इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। मुराद सईद ने एक पैगाम छोड़ा है पाकिस्तानी अवाम के नाम। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि सेनेट के लिए कागजात जमा कराओ। जी हाँ, क्योंकि 2024 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे, केपीके के भी होने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ आपको पता है। मखसूस नशस्तें जब मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के आइनी कानूनी फ़ैसले के नतीजे में, तो उसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई कि रास्ता रोका जाए। अच्छा हुआ यूँ कि मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि हल्के की सियासत करने वाले को सेनेट लड़वाना और उसका सेनेट पर राज़ी हो जाना, दोनों ही ज़्यादा दानिशमंदाना बातें नहीं लगती। दोबारा पैगाम आया कि लाजमी अप्लाई करना है, सो किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। अच्छा, मुराद सईद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मखसूस ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं और इसी तरह से पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया उनके ख़िलाफ़ क्यों है, इमरान खान उन्हें अपना पोस्टर बॉय क्यों करार देते हैं, वो पाकिस्तानी नौजवानों की एक अलामती क़यादत किस तरह से हैं, सब इस मामले को अच्छी तरह से, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आपके सामने बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आपको तमाम तर हालात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब को हुकूमत से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने के बाद अप्रैल 2022 से लेकर आज तक मुराद सईद साहब के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं। क्योंकि मुराद सईद कप्तान का वो दबंग खिलाड़ी है, कप्तान का वो पोस्टर बॉय है जो कि इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े सख्त अंदाज में वो उन ताकतवर
ان مقتدر حلقوں کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں آج تک جو ہے وہ سول سپریمیسی نہیں آ سکی۔ تو پھر وہی ہوا کہ جس کی توقع تھی، جنرل الیکشن میں کاغذات ریجیکٹ ہوئے، تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا، اپیل میں گیا، وہاں سے بھی فیصلہ خلاف آیا، سینٹ کی نامزدگی پر پھر یہی متوقع تھا، یہی ہوا۔ ابھی چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا مکمل کباڑہ نہیں نکالا گیا تھا، پارٹی نے جو ہے وہ وکلا کے ساتھ پرائیویٹ وکیل ہائر کر کے ہائی کورٹ میں فیصلہ چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے جب فیصلہ حق میں دیا تو سینٹ انتخابات ہی ملتوی کر دیے گئے۔ اچھا، شرط ایک، جس نام پہ کاٹا لگا تھا اس پر کاٹا رہے گا، یعنی مراد سعید کے نام پر کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے کاٹا لگایا گیا تھا اور کہا گیا کہ یہ کاٹا رہے گا، ہم خدا ہیں، ہمارا فیصلہ ہے، اول تو ہوگا نہیں، ہوا تو جیتے گا نہیں، جیتا تو آ نہیں سکتا، آیا تو واپس نہیں جائے گا۔ اس قسم کے بیانیے مراد سعید کے خلاف سامنے آتے رہے اور ساتھ ہی آ گیا کہ کیا کر لے گا، سیٹ ضائع، ووٹ ضائع، جیسے ووٹ اکثریت جیسی چیزیں اب تک خاطر میں نہ لائے ہوں۔ جو آج دن تک یہ لڑائی جاری رہی، مجھے یقین ہے کہ آگے بھی جاری رہے گی، دنوں کی بات ہے، ارادے واضح تھے، واضح تر ہو جائیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ مجھے عمران خان کے بغیر اس پارلیمانی نظام کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ۔ انتخابات کی واضح اکثریت کے باوجود، فارم 47 کی حکومت مسلط کرنے کے باوجود، 90 سے اوپر ایم این اے، سینکڑوں نمائندگان دیگر اسمبلیوں میں کیا کر پائے ہیں جو ایک سینٹ کی نشست کر لے گی، جس ملک میں آئین ہی نہیں، جب عدلی تماشا ہے اور ڈنڈے کے زور پر ڈگڈگی تماشا لگا کر ملک کے ہر ادارے کو مافیا کے مفادات کے تحفظ کا ننگا ناچ نچوایا جا رہا ہے۔ ایسے میں کون سے ایوان کی کوئی تقدس باقی رہ گئی ہے کہ جس کا نمائندہ بننا کسی طریقے سے بھی کوئی قابل تحسین امر ہو، اور جو ایوان بنا ہی ووٹ کا استحصال کر کے ہو، وہاں اپنے لوگوں کے حقوق کا بھلا آپ کیا تحفظ کر پائیں گے؟ سچ کہوں تو مجھے خان صاحب کی سوچ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ مراد سعید کو سینیٹر بنوا کر فائدہ، ایوان بالا کا احترام نہ شبلی فراز کا گریبان بچا سکا، نہ اعظم سواتی کی چادر اور چار دیواری، اور قید تو وہ ہے جو اعجاز چودھری 2 سال سے کاٹ ہی رہا ہے۔ مراد سعید کا سر کیا بچا لینا ہے اس نے؟ بہت منطق ڈھونڈی، نہیں ملی تو بسم اللہ پڑھ کر دستخط کر دیے۔ دوسری جانب جو بھاگ دوڑ شروع ہوئی اور جو ایڑی چوٹی کا زور لگا تو خان صاحب کی منطق سمجھ آئی، آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پر کاٹا لگانے والے، کاٹا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات لگاتی ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو دیا گیا تھا کہ نہیں جناب، آپ کسی کے اوپر کاٹا لگانے والے نہیں ہوتے، کاٹا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات لگاتی ہے۔ اور کیونکہ اس قسم کے میسج دیے گئے تھے مراد سعید کے حوالے سے، کچھ دیگر لوگوں کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ ان کے نام پر کاٹا لگا دیا گیا ہے۔ خیر، جب 2013 کے الیکشن میں بھی جب پارٹی کے بڑوں نے میرے ٹکٹ کی مخالفت کی تو خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، مراد میرا پوسٹر بوائے ہے، آپ کو اپنا پرایا کوئی مراد سعید کے بکس میں، کوئی محبت کے لبادے میں، تو کوئی کھلم کھلا عمران خان کی نفرت میں، تو کوئی مایوسی میں تنکے کا سہارا کھوجتے اور کم فہمی میں وراثت کے منجن بیچے گا، مگر میں بس یہی ہوں، پوسٹر بوائے، ایک استعارہ، بس یہی بتانا تھا کہ اس سے زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، چاہے ایوانوں اور عدالتوں کو کعبہ خانے بنا دو، ملک کی ہر قابل فروغ زبان سے اپنی خدائی کے بیانیے بنوا لو، آج عمران خان نے آپ کی آنکھوں کے سامنے محض ایک پوسٹر رکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے آپ کوئی نہیں ہوتے اس پر کاٹا لگانے والے۔ انشاءاللہ عمران خان بھی واپس آئے گا۔ یہ ہے جناب مراد سعید صاحب کا منتخب ہونے کے بعد اہم ترین ٹویٹ، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ وائرل ہے وہ ہے مراد سعید صاحب کا سینیٹر منتخب ہونا۔ یہ ٹویٹ ان کا وائرل ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کچھ حمایت میں بات کر رہے ہیں، کچھ مخالفت میں، کہ مراد سعید کو سامنے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ پہلے بھی سینیٹر محفوظ نہیں ہے پی ٹی آئی کے، مراد سعید کے کاغذات منظور ہونا، اس کا سینیٹر منتخب ہونا اسے سامنے لانے کا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی کسی کے لیے کسی جگہ بیٹھ کر سہولت کاری تو نہیں کر رہا۔ لیکن جب یہ بات واضح ہوگی، مراد سعید صاحب نے خود کہہ دیا کہ مجھے پیغام عمران خان صاحب کا آیا تھا کہ جناب آپ نے ہر حال میں اپنے کاغذات جمع کرانے ہیں،
اور مراد سعید کامیاب ہو گئے سب سے زیادہ ووٹ لے کر، اور ایک دبنگ انداز میں واپسی بھی انہوں نے اپنی بتا دی، ٹویٹ کر دیا، ایک پیغام بھی دے دیا کہ جناب ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ فتح کا جو پیغام ہے یہ جناب نقطۂ آغاز ہے عمران خان صاحب کی واپسی کا بھی۔ اب اگر آپ کو جناب سینٹ انتخابات کے نتائج کی جانب لے کر بڑھیں تو جناب ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 6 نشستیں جناب جیتی ہیں اور مقابلے میں اپوزیشن نے 5 نشستیں جیتی ہیں۔ یہی جناب فارمولہ تھا، اور جب سرکاری نتائج سامنے آئے، جب الیکشن فارم 58 اسے کہا جاتا ہے وہ سامنے آئے، تو جناب اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید نے 26 ووٹ حاصل کیے، یعنی سب سے زیادہ تمام جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں ایوریج کے لحاظ میں سب سے زیادہ۔ فیصل جاوید نے 22، نور الحق قادری اور مرزا گل آفریدی نے 21، اور اعظم سواتی جو کہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر تھے وہاں ڈیفینیٹلی کیونکہ زیادہ ووٹ ان کو گننے کا طریقہ ایسے ہے کہ وہ زیادہ جو ہے گنے جاتے ہیں، ایک ووٹ ایک شمار ہوتا ہے، جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں اعظم سواتی نے 89 ووٹ، پی ٹی آئی کے روبینہ ناز نے بھی 89 ووٹ حاصل کیے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود نے جنرل نشست پر 17 ووٹ لیے، نون لیگ کے نیاز احمد نے 18 لیے، جمعیت علماء اسلام کے عطاء الحق درویش نے بھی 18 لیے، اور یہ تینوں جناب جنرل نشست پر، ایک پیپلز پارٹی کا، ایک جے یو آئی کا، ایک نون لیگ کا، جبکہ آگے چل کے اسی طرح سے جو ہے وہ جے یو آئی فے کے جو دلاور خان ہیں وہ جناب 54 ووٹوں کے ساتھ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر، اور اسی طرح سے خواتین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی جو روبینہ خالد ہیں وہ جناب کامیاب ہوئیں، اور 52 ارکان کی حمایت کہا جا رہا ہے کہ حاصل تھی اپوزیشن کو، اور پاکستان تحریک انصاف کو حاصل تھی جناب 92-93 کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 2 جو ووٹ ہیں وہ جناب اپوزیشن کو زیادہ ملے، لیکن بہرحال یہ اس فارمولے کا حصہ تھا، اور کیونکہ 5-6 کا ایک فارمولہ طے پایا تھا، اور اگر کاغذات نامزدگی سارے کے سارے اس سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے وہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں ناراض ارکان کہا جا رہا تھا، پھر پولنگ نہ ہوتی، بلا مقابلہ ہو جاتے، لیکن کیونکہ خرم ذیشان دستبردار نہیں ہوئے تھے اس لیے جناب اس کی وجہ سے پولنگ ہوئی۔ 11 نشستوں کے لیے 145 ووٹر نے جناب اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا، اور 92 اور 53 یہ ارکان بتائے جا رہے ہیں جناب کہ 92 حکومت کے اندر ہیں، 93 اپوزیشن کے اندر ہیں، معاف کیجیے 53 اپوزیشن کے اندر ہیں، اور یہاں تک بھی جو ہیں وہ مخصوص نشستوں کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں، پلان کیونکہ کچھ اور ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس نئی نمبر گیم کے بعد حکمران اتحاد کو سینٹ کے اندر بھی، ایوان بالا کے اندر بھی 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے انہیں قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت جو ہے وہ دلوائی گئی تھی، تو بہرحال یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ بھی کرتی یا وہ حلف کے خلاف، خیر وہ گئے بھی ہیں کورٹ کے اندر، لیکن فیصلے کس قسم کے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، جو کچھ مرضی کر لیتی پاکستان تحریک انصاف، اس کے باوجود طاقتور حلقوں نے اور روایتی سیاسی مافیا نے یہ سوچ رکھا تھا جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے ہے جو کچھ انہوں نے کیا قومی اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی، اس کے بعد پھر الیکشن ٹربیونلز کے اندر بھی، عدالتوں کے اندر بھی، تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں جو آ رہا تھا اس کو بہتر گردانتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے یہاں پر عمران خان صاحب سے اپروول کے بعد ڈیفینیٹلی وہی کام کیا جس کی انہیں وہاں سے اجازت ملی۔ اس دوران مختلف باتیں بھی سامنے آتی رہی، لیکن بہرحال ایک فہرست سامنے آئی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس فہرست کو جناب اپروو کیا تھا۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ حلقے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ فہرست اپروو نہیں کی تھی، لیکن یہاں پر اگر ناراض ارکان کو نہ بنایا جاتا، مقابلہ ہوتا یہاں پر، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہی کا نقصان ہوتا، اور 2 مزید نشستیں بھی یہاں پر جو ہے وہ کم ہو سکتی تھیں، 6 کی بجائے 4 پر بھی اکتفا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یعنی حالات اس قسم کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہیں وہ بنا دیے گئے کہ جناب ہر صورت انہیں اس فارمولے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہونا پڑا، اور اگر وہ اس فارمولے پر راضی نہ ہوتے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو مزید نقصان پہنچایا جائے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ کسی قسم کا ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں ہے۔ اس لیے جو حلقے ہیں غیر جانبدار پاکستان کے تمام تر معاملات پر نظر رکھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف جناب اچھا کھیلی ہے، دیگر باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ جناب زیادہ نشستیں بھی جیتی جا سکتی تھیں اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر اپوزیشن کی جھولی میں نہ ڈالی جاتی، لیکن سرزمین بے آئین کے اندر یہ جو کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بھی، اسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان کو، عوام کو بہرحال سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر 26 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور کیونکہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے وہ طاقتور حلقوں کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بدلے میں پھر اسے یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جناب 22 نشستیں ہیں، نون لیگ کے پاس اس وقت 20 نشستیں ہیں، جے یو آئی فے کے پاس جناب اس وقت 7 نشستیں ہیں،
اور 2/3 اکثریت قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں جو دلوانی تھی حکومتی دھات کو، مقصد اس کا کیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم لانا، اور اس کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر، فاٹا کے اندر جو ہے مستقبل کے اندر جا کر اسی قسم کی ماضی کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کی جاتی تھی اسی طرح کی ہارس ٹریڈنگ کر کے مستقبل کے ممکنہ کسی الیکشن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کرنا۔ لیکن کل کس نے دیکھا ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، انہوں نے بھی برسا برس کے پلان بنائے، لیکن عوامی ریلے کے سامنے پھر ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور یہاں بھی ایسا ہے، کیونکہ اب تک آخری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور مراد سعید صاحب کی واپسی کی صورت انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ کسی پر کاٹا لگا کر اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔